सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासा कुरान मजीद का आज हमारा 18वां पारा है। तो सूरह मोमिनून से 18वें पारे का आगाज़ हो रहा है। सूरह मोमिनून की शुरू की आयात बहुत अहम हैं, यानी शुरू की जो 10 आयात हैं, बल्कि हम में से हर शख्स को चाहिए कि वो इन 10 आयात को उनके तर्जुमा समेत याद करे। ना सिर्फ याद करे बल्कि नमाज में जो है ना वो इनकी तिलावत करे, फ़र्ज़ नमाज़ों में या सुन्नतों के अंदर। कुरान मजीद के कुछ मकामात ऐसे हैं कि जिनको याद करना चाहिए तर्जमे के साथ। पूरा कुरान तो खैर सब लोग याद नहीं कर सकते। तो डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह का काफ़ी काम है कुरान मजीद के, ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक तरबियती निसाब बनाया है कुरान मजीद के मुंतखब जो है वो मकामात से, तो वो मुंतखब निसाब के नाम से मिल जाता है। कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात हैं, कोई 2.5 के करीब पारे बनते हैं, 2.5। तो वो अपनी तंजीम में उसको लागू भी करते हैं। उनकी तंजीम के अराकीन जो है, जो मेम्बरान्स हैं, वो उसको याद भी करते हैं, उसका तर्जमा भी, और उसको नमाज़ों में उसका अहतमाम भी करते हैं। तो वो बहुत अच्छा निसाब है। हम जो आम लोग हैं, ज़ाहिर बात है वो पूरे हाफिज़ कुरान तो नहीं है, लेकिन जब पूरे नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ सारी ज़िंदगी जो है वो सूरह इखलास पे गुजार दें। और बचपन में अम्मा अब्बा ने जो है वो सूरह इखलास सिखाई होती है, और बुढ़ापे तक 60 साल की उम्र तक हम नमाज में सूरह इखलास ही पढ़ते रहते हैं और कोई सूरत ही याद नहीं होती। तो कुरान मजीद के कुछ मुंतखब मकामात हमें याद होने चाहिए और उनका तर्जमा भी, ताकि हम उनको अपनी नमाज़ों में पढ़ते रहें, फ़राइज़ में और सुनन में। तो उससे क्या होगा, एक तो नमाज के अंदर हमारे खुशू खुजू में इजाफ़ा होगा, फिर कुरान के साथ फिर वाकई में एक ताल्लुक़ पैदा होगा और महसूस होगा। अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ जो है वो महसूस होगा। तो अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो मज़बूत हो सकता है जिस मीडियम से, जिस रास्ते से वो कुरान है। तो ज़ुबान का बैरियर मौजूद है, वो बैरियर तो हमने ख़त्म करना है ना। तो पूरे कुरान का तर्जमा ना भी याद कर पाएँ तो कम से कम उसके कुछ मुंतखब जो मकामात हैं हम उनको याद कर लें, कुरान मजीद की आयात को और उनका तर्जमा भी। तो उनमें से एक मकाम ये भी है। मज़ीद मकामात वो याद करने हो तो उसके लिए डॉक्टर इसरार साहब का मुंतखब निसाब है, आप उसको गूगल करें, आपको मिल जाएगा। तो वो अच्छी सिलेक्शन है, यानी उनकी कुरान मजीद में से कि जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़ात की इस्लाह से या तरबियत से जिन आयात का ताल्लुक़ है उनको उन्होंने जमा कर दिया। तो यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल इस रुकू में अहले ईमान की सिफ़ात को बयान फरमा रहे हैं कि वो मोमिन जो कि कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उनकी 6 सिफ़ात हैं। जो मोमिन कामयाब होने वाले हैं, वो जो सक्सेसफुल हैं, उनकी 6 सिफ़ात हैं, और ये कामयाबी का सर्टिफिकेट अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं। दूसरा जो सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने उनको दिया है, यानी शुरू में तो कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया, पास होने का सर्टिफिकेट दिया कि जिस इम्तिहान के लिए अल्लाह ने उन्हें भेजा था उसमें वो कामयाब हैं, पास हो गए अगर उनमें ये 6 सिफ़ात हैं। लेकिन इन 6 सिफ़ात के बाद एक और सर्टिफिकेट दिया है, और वो सर्टिफिकेट है जन्नत का। सिर्फ जन्नत का नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट दिया है। ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उन बंदों को दे रहे हैं जिनके अंदर ये 6 सिफ़ात हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन बंदों में ये 6 सिफ़ात हों जिनका जिक्र अगली आयात में आ रहा है, उनको कुरान मजीद ने इस दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी है, जन्नतुल फिरदौस की बशारत दे दी है, आखिरत में कामयाबी की बशारत दे दी है। तो ये बशारत किसी पीर फ़कीर की नहीं है, ठीक है, ये किसी गद्दी नशीन की नहीं है, ये कुरान मजीद की बशारत है, ये अल्लाह ताला की बशारत है, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह से बढ़ के कौन अपने वादे को पूरा करने वाला है, जैसा कि ख़ुद अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मोमिन कौन है। एक तो अल्लाह ने मोमिन को डिफ़ाइन किया है, मतलब मोमिन की हमारी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं ना, अपनी अपनी तारीफ़ें हैं। तो कुरान मजीद का बंदा मोमिन कौन है, एक बात तो ये होगी। दूसरा, कुरान मजीद की नज़र में कामयाब कौन है, सक्सेसफुल कौन है, आखिरत में पास कौन होगा, ठीक है, तो वो पासिंग मार्क्स लेने वाला बंदा कौन है। और तीसरा, जन्नती की क्या सिफ़ात हैं, अगर हमने इस दुनिया में किसी जन्नती को देखना हो तो उसकी क्या सिफ़ात है। तो ये 6 सिफ़ात हैं, ये बहुत अहम है। इसको इस नज़र से देखें, सुने कि हम अपनी ज़ात के अंदर एक असेस करें, अपने आप को एवेल्यूएट करें कि हमारे अंदर ये 6 सिफ़ात हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम इन सिफ़ात को पैदा करने की कोशिश करें और उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। जैसे अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, पहली सिफ़त क्या है कि मोमिन वो हैं
یا جنت الفردوس کے وارث وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں، یعنی ان کی نمازوں میں آپ کو خشوع و خضوع نظر آئے گا۔ خشوع و خضوع سب کو پتہ ہے نا، اللہ کے وسلم نے کہا ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جسے ہم احسان کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو اس کے جسم کے اوپر بھی جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، اس کا اظہار ہوتا۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اراض کرتے ہیں۔ لغویات یعنی میننگ لیس، ایسا کام جس کا آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب ابا جی نے جو ہے وہ دہی لینے کے لیے بھیجا ہے، رستے میں کسی بندر کا تماشا جو ہے وہ دیکھنے کے لیے بچہ جو ہے وہ رک گیا ہے، اور ابا جی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا۔ تو یہ مطلب دنیا کے اندر کھو جانا، لغویات کہتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ آخرت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ نے اسے بھی منع نہیں کیا، دنیا کماؤ، اپنی دنیا کو بہتر کرو، ٹھیک ہے، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، جب تک جو ہے وہ آخرت آپ کا آبجیکٹیو رہے، اصل آبجیکٹیو رہے، تو دنیا کے لیے محنت کرنے سے منع نہیں کیا۔ لیکن کوئی کچھ ایسا ہے نا، نہ اس کا آخرت کا نہ دنیا کا فائدہ ہے، سارا دن بیٹھی ہوئی تھڑی کے اوپر تاش کھیلی جا رہے ہیں، تو اب اس تاش کھیلنے کا کیا فائدہ، وہ لوڈو کھیلی جا رہے ہیں۔ پھر دیکھیں اب کرکٹ، چلو کرکٹ کھیلنے والے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اس کی کوئی دوڑیں لگ رہی ہیں، اس کی کوئی ورزش ہو رہی ہے، اس کا کوئی انعام ریوارڈ مل رہا ہے، سارا دن پوری قوم کرکٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ وہ مطلب جسے کہتے ہیں ٹائم کلنگ جو ہے نا، ٹائم کلنگ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بندہ مومن میں یہ نہیں ہوتی کہ وہ جی ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، بندہ مومن دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا، ٹائم بنانے کے لیے آیا۔ تو کہا کہ بندے مومن وہ ہے جو لغویات سے اراض کرتے ہیں، یعنی وہ لو کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے رہتے ہیں۔ براؤزنگ شروع کی، بس 2 گھنٹے براؤزنگ ہی کرتے چلے گئے، وہ فیس بک کا ایک آپ پوسٹ کھولتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چل ہے، کوئی مطلب ایک تو چلے نا، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، کوئی آبجیکٹیو ہے آپ کا، آپ اس کے تحت کوئی کام کر رہے ہیں، مطلب فیس بک پہ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے، پرپز فل ایکٹیویٹی ہے، کوئی با مقصد کام ہے۔ لیکن ایسے ہی بیٹھے ہیں، بس یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، ایک ویڈیو کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، 4 گھنٹے ایسے ہی گزار دی ہے۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک چینل کھولو، 70 چینل جو ہے وہ چھان مارے، 2 منٹ اس کو دیکھا، 4 منٹ اس کو دیکھا۔ تو یہ اب ہمارے یہاں جو ہے نا لوگوں کا ایک لائف سٹائل بن گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لغویات ہے نا۔ تو قرآن نے کہا بندہ مومن لغویات سے اراض کرتا ہے، اور جب وہ لغویات سے اراض کرتا ہے اسی وقت اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جب تک انسان ان لغویات میں پڑا ہوا ہے تو عبادت میں ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے، جیسے آپ لغویات کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کی عبادت میں ایمان کی حلاوت بڑھ جائے گی۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، تیسری صفت اللہ نے کیا بیان کی کہ جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ تو مسلسل جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں رات سونے سے پہلے، جیسے 5-10 منٹ انسان نکالے بستر پہ جب لیٹا ہوا ہو، دن بھر میں نے کیا کیا، فلاں کے ساتھ غصہ کیا، فلاں کے ساتھ مس بہیو کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو میں اس طرح سے کمپنسیٹ کروں گا، اس سے میں اس طرح سے معذرت کروں گا۔ یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور چوتھی صفت کیا بیان کی، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ زنا سے، ایڈلٹری سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، بدکاری سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صفات ہو گئیں۔ 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی، والذین هم لامانات وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھوا دے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ امانت سے مراد عہدہ بھی ہے، اگر ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے تو وہاں پہ جو ان کو اتھارٹی حاصل ہے تو اس کو وہ مس یوز نہیں کرتے، یہ جسے ایبیوز آف اتھارٹی کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی مطلب جیسے سرکاری عہدہ دے دیا ہے، سرکاری عہدے اب دیکھیں نا، جیسے اب ایک تھانے دار جو ہے وہ اپنے پورے علاقے کا ایس ایچ او کیا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، کتنا ظلم وہ روک سکتا ہے، کتنا ظلم وہ روک سکتا ہے۔ 1000 جو مولانا حضرات ہیں ان کی تقریروں سے اتنا ظلم نہیں رکے گا جتنا اس جو ہے وہ تھانے دار کی جو ہے وہ 10 صحیح FIR کاٹ لینے سے جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہر آدمی جس کے پاس کچھ سرکاری جو ہے وہ عہدہ ہے تو اس کے پاس بہت اتھارٹی ہوتی ہے، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرے تو وہ معاشرے میں عدل پھیلا سکتا ہے، لوگوں کو انصاف مہیا کر سکتا ہے، اور اگر وہ مس یوز
اپنی اتھارٹی کو کرنا شروع کر دے، لوگوں سے رشوتیں لینا شروع کر دے، تو ظاہری بات ہے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. وہ عہدہ تو اس کے پاس امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، عوام کی طرف سے امانت ہے. تو بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ امانت کی پاسداری کرتا ہے. یہ نہیں کہ رشوتیں لے لے کے لوگوں کے کام کرے اور رات کو تہجد بھی پڑھے اور تسبیحات بھی پھیرتا رہے اور ہر سال عمرے بھی کرتا رہے. نہیں، یہ نہیں. بندہ مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ کرپٹ نہیں ہوگا، کرپٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کرپشن اس کے اندر نہیں ہوگی. وہ عہد راؤن اور اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے. جس سے کمٹمنٹ کر لی اب وہ پوری کرنی ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ چھٹی صفت آ گئی. تو اب دیکھیں یہ 6 صفات ہیں، 6 صفات ہیں. پہلی صفت کا تعلق بھی نماز سے ہے، آخری کا بھی نماز سے ہے. پہلی صفت کا تعلق نماز کے باطن سے ہے کہ نماز جو ہے نا اس کے اندر خشوع اور خضوع ہے. اور آخری صفت کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے، یعنی نماز کو ضائع نہیں کرتے. اگر سفر پہ بھی نکلتے ہیں اپنی نماز کو وہ پلان کرتے ہیں کہ بھئی نماز میری سفر میں ضائع نہ ہو جائے. میں نے کہاں پہ جو ہے وہ سٹے کرنا ہے، کہاں جو ہے اگر ٹرین کا لمبا سفر ہے، میں نے کراچی جانا ہے، میں نے بائی ایئر جو ہے وہ امریکہ، یورپ کا، کینیڈا کا سفر کرنا ہے، تو مجھے کیسے کیسے اپنی نمازوں کو جو ہے وہ، چاہے سفر میں جمع کرنے کی بھی اجازت ہے، 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نماز میری ضائع نہ ہونے پائے، تو اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی ہفتے میں ایک نماز پڑھ لی، یا عید کی عید جو ہے وہ مسجد میں آ گئے، یا جمعہ کی نماز کے لیے آ گئے، یا صرف رمضان میں جو ہے وہ مسجد میں نظر آئے. وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو بعض اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ جو 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی بیان کی ہیں، پہلی صفت کا تعلق بھی نماز سے ہے، آخری کا تعلق بھی نماز سے ہے. یعنی انسان اپنی نماز کے ظاہر اور باطن کو ٹھیک کر لے تو بقیہ کی جو درمیان کی 4 صفات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اندر پیدا کر دیں گے. یعنی نماز کا ظاہر کیا ہے کہ نماز وقت کے اوپر ادا کرے، نماز کو لیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، نماز کو مؤخر نہ کرے، نماز کو قضا یعنی چھوڑنا تو دور کی بات، اس کو قضا نہ کرے، یہ اس کی حفاظت ہے. اور نماز کی باطنی پہلو کیا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع، اپنی توجہ کو بڑھائے. تو یہ 2 کام کر لینا تو انشاءاللہ سے بقیہ کی 4 صفات اللہ تعالیٰ اس کے اندر ویسی پیدا کر دیں گے. تو یہ 6 صفات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اللہ نے ان کو دنیا میں جنت الفردوس کا ٹکٹ دے دیا. اور اللہ کے وسلم نے کہا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات ہیں. مطلب جیسے بچوں کے آج کل یونیورسٹی میں دیکھیں نا، بچوں کے گریڈز ہوتے ہیں، یہ ڈی گریڈ میں پاس ہو رہا ہے، یہ سی میں ہے، یہ بی میں ہے، یہ اے میں ہے، یہ اے پلس میں ہے. وہاں تو 4-5 ہی گریڈز ہیں. تو آخرت میں جو لوگ پاس ہوں گے ان کے بھی پھر 100 گریڈز ہیں، 100 گریڈز ہیں. اس میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے، جو اے پلس گریڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے. تو یہ جنت الفردوس ان لوگوں کو ملے گی جن میں یہ 6 صفات ہیں. تو ہم سب نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم میں یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، اور کوشش کرنی ہے ہم نے. اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ان آیات کو یاد کریں، ان کے ترجمے کو یاد کریں، اور ان آیات کو اپنی نمازوں میں دہرایا کریں. سورہ اخلاص کی جگہ ان آیات کی تلاوت کیا کریں. اس سے ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کرتے رہیں گے نا کہ ان 6 صفات میں سے کس صفت میں میرے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی صفت کیا ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع. دوسری کیا ہے؟ لغویات سے اعراض کرنا. تیسری کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرتے رہنا. چوتھی کیا ہے؟ زنا سے بچتے رہنا. پانچویں کیا ہے؟ جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنی اور اپنی کمٹمنٹ اور وعدے کو پورا کرنا ہے. اور چھٹی کیا ہے؟ اپنی نماز کو ضائع کرنے سے بچنا ہے. تو یہ ان ٹوٹل 6 صفات ہیں. یہ 6 صفات پیدا کر لیں انشاءاللہ سے آپ جنتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ یہ چونکہ سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون مکی صورت ہے، مکی صورتوں کے مضامین میں پھر وہی قصص القرآن، پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات. تو قوم نوح کا تذکرہ آیا، پھر قوم نوح کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری قوموں کا تذکرہ آیا، پھر آل فرعون کا تذکرہ آیا. تو اب آل فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، ان کے بھائی ہارون کو، کہ آل فرعون کو دعوت دیں ایمان کی، اور انہوں نے دعوت دی. تو اب وہ کیا کہنے لگے؟ آل فرعون، فرعون اور اس کے جو مطلب جو مقامی لوگ تھے، قبطی لوگ تھے، اس کے خاندان کے لوگ بھی تھے یا مصر کے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں کے اوپر ایمان لے آئیں؟ یعنی کہ موسیٰ اور ہارون تو ہمارے جیسے 2 آدمی ہیں، ان کو اگر ہم اپنا رسول مان لیتے ہیں، پیغمبر مان لیتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان کے فالوورز بن جائیں گے. تو ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم ان کے فالوور بنیں اور یہ ہمارے لیڈر بنیں. کیوں نہیں پسند؟ وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، تو ہم غلاموں کی پیروی کریں گے کیا؟ تو یہ اس سینس میں ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ حق کو جٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ تکبر تھا کہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ نبی اور رسول، بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں، تو اگر ہم اپنے غلاموں کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری کیا حیثیت؟ تو حق کو جٹلانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر ہوتا ہے.
کہ انسان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اب میں مولانا صاحب کی پیروی کروں گا، یہ مولوی کی میں پیروی کروں گا، میں پی ایچ ڈی، میں فلاں سائنسز میں یہ وہ، میرا یہ سوشل سٹیٹس اور میرا یہ مقام اور مرتبہ، تو یہ 2 رکعت کے امام کی میں پیروی کروں گا، اس کی بات مانوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے امام میں بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن سارے 2 رکعت کے امام تو ایسے نہیں ہیں نا، سارے تو ایسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تو اب ان کی غربت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اب دیکھیں نا، لوگ جمعے میں بھی سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ کیوں آخر میں جاتے ہیں؟ کہ جی آپ مولوی صاحب کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، بس صرف جائیں کہ جی آپ مطلب 2 رکعتیں جمعے کی پڑھ کے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب میں بھی پرابلم ہوتا ہے، 20 منٹ کی تقریر کے بجائے لوگوں کو 1.5 گھنٹہ بٹھائے رکھتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں، اور قرآن مجید نہیں لوگوں کو سنایا جاتا خطبات کے اندر یا خطبہ جمعہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، لیکن سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی تو ہیں نا، اچھے لوگ بھی تو ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے بھی تو ہیں نا، قرآن سنانے والے بھی تو ہیں نا، تو ان کو سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو دونوں طرف ہی جو ہے وہ ایٹیچیوڈ پرابلم تو ہمیں نظر آتا ہے نا۔ تو اس بات سے کہ جی اب یہ جو مجھے حق کی دعوت دے رہا ہے تو یہ مجھ سے سوشل سٹیٹس میں چھوٹا ہے، یہ مجھ سے جو ہے نا وہ مرتبہ مقام میں چھوٹا ہے، یہ اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، یہ تو 5ویں 6 گریڈ کا جو ہے وہ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جیسے فوج میں اب امام کا کیا مطلب گریڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک امام جو بھرتی ہوتا ہے فوج میں، جو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، جو خطیب صاحب بھی ہوتے ہیں، 16ویں گریڈ کے ہوتے ہیں۔ اب وہاں بریگیڈیئر ہیں، کرنل ہیں، ٹھیک ہے، جرنل ہیں، آپ انہیں اسی امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھنی ہے نا، اسی کی آ کے تقریر سننی ہے نا، تو ایسے میں یہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا وہ نظر انداز کرنا چاہیے، تبھی جو ہے وہ انسان حق کو قبول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جب وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو کس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ ہمارا دیا ہوا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یعنی ایک تو اللہ کے راستے میں وہ دیتے ہیں، اور دوسرا دیتے ہوئے ڈرنا، ڈرتے رہنا، یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کریں، آپ کوئی نیکی کریں اور وہ نیکی کرتے ہوئے آپ ڈرتے رہیں کہ میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی سی نیکی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کبھی دھیان ادھر ہے، کبھی خیال ادھر ہے، روزہ رکھتے ہیں، دن بھر کی سوچیں، فلاں ڈمکان، یہ وہ کمی کوتاہی، دیکھیں ہماری ہر نیکی میں ہی کمی کوتاہی ہے۔ کون سی نیکی ہماری ایسی ہے کہ جو ہم کو اچھی نیکی کرتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ نیکی کیے جا رہے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ 100 وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ریاکاری کا وسوسہ، کبھی شو آف کا وسوسہ، کبھی کوئی کبھی یہ کہ جی اللہ کے راستے میں نکال دیا تو اب خود انسان جو ہے وہ تنگ پڑ رہا ہے، یار کیا نکال کے میں نے غلطی کر دی ہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، مولوی صاحب نے موٹیویٹ کیا تو میں مسجد میں چندہ دے آیا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کی گئی ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جو ہیں وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ بس جب بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو اس میں وہ جلدی، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب بھی نیکی کا کام کوئی مطلب جیسے انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے نا، نیکی کا خیال تو اس کو فوراً کر لو، فوراً کر لو، اس سے پہلے کہ آپ اس کو لیٹ کرو گے شیطان وسوسہ ڈالے گا، تھوڑا سا لیٹ کر لو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی غریب مسکین کو دیکھا، آپ نے کہا اچھا یہ مسجد کے باہر دیکھا، اس کی میں مدد کر دوں، دل میں ایسے جیسے خیال پیدا ہوا، پھر بعد میں چلو اگلی نماز پہ بھی کھڑا ہوگا تو میں مدد کر دوں گا۔ تو نیکی کو جو ہے نا اس طرح سے ضائع نہ کریں، اس کو لیٹ کر کے۔ تو اہل ایمان کی صفات میں سے یہ ہے کہ نیکی، جب انہیں کوئی نیکی کا خیال آتا ہے وہ نیکی کر گزرتے ہیں، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، بس جب خیال آئے اس کو کر گزریں، اس میں نہ پڑیں کہ جی میں بعد میں کروں گا۔ تو آج کا کام جسے کہتے ہیں نا کہ کل کے اوپر نہ چھوڑیں، تو وہ یہ مقولہ جو ہے وہ خاص طور پہ نیکی کے لیے وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور نیکی میں وہ سبقت بھی لے جاتے ہیں اور نیکی میں وہ پہل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو نیکی میں پہل کرنے والے ہیں، یعنی نیکی کا خیال آئے، نیکی کا ارادہ پیدا ہو تو فوراً نیکی کر گزرنے والے ہیں، نیکی کو لیٹ نہیں کرتے۔
یہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی رکوع میں مشرکین مکہ کے عقائد کا بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، کریٹر نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی بتوں نے یہ دنیا بنائی ہے، مطلب اتنے پاگل وہ بھی نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ جو بت ہیں نا، یہ بیسیکلی وہ بت تو اصل میں کیا تھے؟ وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ بت تو انہوں نے نیک جو ان کے ہاں لوگ گزرے تھے، ٹھیک ہے، ان کے نام پہ انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے، نیک لوگوں کے، اپنی قوم کے جو ان کے اولیاء تھے ان کے انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ اور کیا تھے؟ جیسے لات کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ حاجیوں کو جو ہے وہ ستو گول گول کے پلایا کرتا تھا، تو اس کا انہوں نے جو ہے وہ بت بنا لیا تھا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہیں جن کے ہم نے بت بنائے ہیں، یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے گئے گزرے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ہم تو اللہ سے براہ راست مانگ بھی نہیں سکتے، ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ سے مانگیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اللہ سے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے شیطانی وساوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری طرف کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ تو شیطان دیکھیں کہاں سے ان کو جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ درمیان میں میڈیم تلاش کرتے ہیں، واسطہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس پہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں ذرا، زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے؟ تو یہ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ کا ہے، یعنی یہ مشرک کہے گا یہ سب اللہ کا ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ مشرکین کہیں گے کہ جی بھائی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تو پھر آپ انہیں کہیں کہ جب تمہارا عقیدہ، اب دیکھیں نا، اتنا صاف ستھرا تمہارا عقیدہ ہے کہ تم 7 آسمانوں کا مالک بھی جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہو، 7 آسمان بھی مان رہے ہو، عرش عظیم بھی مان رہے ہو کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی مان رہے ہو کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سب بھی اللہ کا ہے، پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو مشرکین مکہ بھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ بہت گہر گزرے تھے، وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ وہ توحید سے اصل میں جو ہے وہ دین شرک پیدا ہوا تھا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وہ سارا جو شرک تھا وہ پہلے توحید تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھے نا، حضرت اسماعیل کی نسل میں پھر آگے یہ سارے اہل مکہ تھے، تو ان کے اندر دین توحید سے یہ سارا شرک پیدا ہوا۔ توحید ہی اصل میں جو ہے وہ شرک کی صورت میں بگڑی تھی۔ تو آج یہی تو امت مسلمہ میں ہو رہا ہے، اور لوگ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تو وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا، کہ جو سارے جو ہے وہ مشرک بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے بیان کیے۔ ان کے عقیدے کو اتنے بگڑے ہوئے تھے نہیں تھے، ان کے عقیدے بھی ایسی تھی کہ اللہ ہی ہے، سارا کچھ وہی کرتا ہے۔ تو آج بھی اسی قسم کی تقسیمیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ نے اختیارات دی ہوئی ہیں، مستقل اختیارات اللہ کے ہیں، باقی جو عطائی اختیارات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو مرضی دے دے۔ تو چونکہ ہم مانتے ہیں کہ جی اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے ہیں وہ اللہ کی عطا ہیں، اللہ کی دین ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہوتا۔ اس قسم کی ساری تقسیمیں، یہ ساری تعویلیں آپ کو مشرکین مکہ کے ہاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ ایون کہ جو وہ تلبیہ پڑھتے تھے، کبھی آپ اس تلبیہ کے الفاظ نکال کے دیکھیں، وہ آپ دیکھیں کہ توحید کی معراج ہے جس سے انہوں نے شرک نکالا ہے مشرکین مکہ نے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، مطلب وہ توحید، فل توحید، جیسے اپنے جوبن پہ پہنچ جاتی ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں، یہ آپ کو تلبیہ کے، مشرکین کے تلبیہ کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے حدیثوں میں، آپ اس کو گوگل کریں، ٹھیک ہے؟ آخر میں چھوٹا سا ایک جملہ بولتے ہیں، یا اللہ بس سب کچھ تو ہے، تیرا اختیار ہے، تو ہی سب کچھ چلا رہا ہے، ہاں بس جس کو تو نے اپنا تھوڑا سا نا اختیار دے دیا، لیکن اس کا بھی تو ہی اصل میں مالک ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، تو ہی اس کو دینے والا ہے۔ یہ بالکل وہی سوچ ہے جو ہمارے ہاں آج قبر پرستی میں اور مزار پرستی میں پائی جاتی ہے، بعین ہی 100% وہی سوچ، وہی تعویلی انداز، وہی تعویل کا فتنہ جو ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ لیکن لوگ اس کو کفر شرک سمجھتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہماری بدقسمتی، اتنی بڑی ہماری بدقسمتی۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو صحیح، قرآن کے قریب تو آئیں۔ وہی جگہ میں قرآن مجید کا درس دیتا تھا، تو ہمارے ایک بریلوی دوست تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے، تو وہ آتے تھے میرے درس میں نا،
تو کچھ عرصے بعد مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ جتنے عقیدے بیان کر رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، مشرکین مکہ یہ کرتے تھے، حافظ صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے ہمارے ہاں یہ سارے عقیدے آج بھی یہ نہیں پائے جاتے، یہ آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں مزاروں پہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ تو انسان جو ہے نا، انسان جب قرآن میں سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو سینس دی ہو تو وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔ صرف آپ مشرکین کے عقائد صرف پڑھ لیں کہ جیسی ان کی سوچ، جیسا ان کا عقیدہ تھا، صرف قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کبھی مزار پرستی، کبھی قبر پرستی، کبھی یہ جو عقائد ہیں شرکیہ کفریہ، آپ کبھی ان کو جو ہے وہ ان کی تعویل کرنے پہ تیار نہیں ہوں گے، کبھی تعویل کرنے پہ تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ اپلائی نہ بھی کریں، آپ کہیں کسی طبقے پہ، کسی اسکول آف تھاٹ، مکتب فکر پہ ہم آیات اپلائی نہیں کرتے، نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ ان آیات میں جو مشرکین مکہ کے عقائد بیان ہوئی ہے، میں ان آیات کو جمع کر کے سمجھنا چاہتا ہوں وہ کیا تھے۔ جب آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ کیا تھے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب عجیب بات ہے کہ یہ تو سارے عقائد تو ہمیں اپنے دائیں بائیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے، لوگوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے۔ کسی کا عقیدہ درست کرنا ہو، کوئی اسے ضرورت نہیں واعظ لیکچر دینے کی، بس اسے آپ قرآن پڑھا دیں، قرآن اسے آپ صحیح طرح سے سمجھا دیں، آپ اسے وہاں لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین جو ہے، ظاہری بات ہے ایک فرقہ تھا، ٹھیک ہے، دین بت پرستی جو ہے وہ ایک دین تھا، اس کے کچھ عقائد تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ عز و جل نے جو ہے ایک بہت خوبصورت دعا ہے یہ قرآن مجید کی، اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے، بلکہ اپنے معمول میں بھی، پریکٹس میں بھی لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات بہت زیادہ وسوسے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں نا، برائی کے بھی وسوسے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں ہمارے دل میں، ہماری ایک تو ٹھیک ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے، وہ ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ شیطان بھی تو وسوسہ پیدا کر رہا ہے نا، شیطان کو بھی تو یہ اختیار حاصل ہے نا کہ وہ آپ میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر کوئی سوچ پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو برائی پہ جو ہے وہ لگا نہیں سکتا، لیکن آپ کے اندر برائی کی سوچ تو پیدا کر سکتا ہے نا، تو کم از کم اس شیطان مردود کو تو پیچھے کرے نا، جس کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں برائی کی، تو وہ یہ دعا پڑا کرے، یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں، یہ شیاطین، یہ مردود، یہ کتے جو کاٹ کھانے کو مجھے دوڑ رہے ہیں، تیرے رستے پہ چلنے سے مجھے روک رہے ہیں، یا اللہ آپ ان سے میری حفاظت فرمائیں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں یہ میرے پاس حاضر ہوں۔ حاضر ہو جاتے ہیں نا شیطان، بعض اوقات تو کسی انسان کے اوپر حاضر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا اللہ یہ میرے پاس، کچھ لوگوں کو ویسے ہی نظر آتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں کچھ لوگ، جیسے مجھ سے تو خیر کافی لوگ چونکہ اب وہ سوالات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹریکشن بہت زیادہ ہے، تو ایسے کیسز عام آتے ہیں کہ ہم رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، یعنی ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے، مطلب کچھ لوگوں کو ڈراتے بھی، تو اس لیے کیا ہے یہ دعائیں مسنون ہیں، انشاءاللہ سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو شیاطین کی شر سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، شر سے جو ہے اس کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو خواب میں آ کے ڈراتے ہیں، اور ٹھیک ہے، بس یہ ہے کیونکہ مخلوق ہے ہمارے ارد گرد موجود ہے، بس اس کو نارمل لینا چاہیے، ذہن پہ بالکل سوار نہ کریں ذہن پہ۔ دنیا میں دیکھیں شرارتی لوگ بھی تو ہیں نا، آپ باہر گلی میں نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ مطلب ایسا شرارتی آدمی جس کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے اور آپ کو ذہنی کوفت و اذیت پہنچے اس سے، بس اسی طرح کا معاملہ ان کا بھی ہے۔ بعض اوقات خواب میں آ کے ڈرا دیتے ہیں، کبھی ویسے آ کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی شرارت کر جاتے ہیں، بس اس کو نارمل لینا چاہیے۔ دنیا میں ایسے شرارتی لوگ ہیں، بس یا اللہ ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ ایک بندے کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ عالم برزخ کا، کہ جب لوگوں کا موت کا وقت آتا ہے، یعنی ان کی روح نکلنے کے قریب آتی ہے، تو جو کافر لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، مہلت دیتے، مہلت دیتے۔ ہماری یہ جو روح ہے نا، وہ روح نکل چکی ہوتی ہے، روح اس کی نکل چکی ہوتی ہے، نکلنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ رب ارجعون، فرشتوں سے وہ کہتے ہیں
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ روح دوبارہ ہمارے جسم میں ڈال دے، ایک موقع اور دے دے، لعلی عمل صالحہ، میں نیک عمل کروں گا، نیک عمل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمت و قائل، بس ایک بات ہے وہ کہے گا، بس سنی انسنی کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، ایک دفعہ روح نکال لی جائے دوبارہ واپس نہیں بھیجی جائے گی۔ تو دیکھیں نا، ہم اس جسم کے اندر، اس مادی جسم کے اندر چونکہ بند ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ ریالٹی جو ہے، وہ ریالٹی، وہ حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جیسے ہی یہ روح جو ہے وہ ہمارے وجود سے باہر نکلے گی، اس جسم کے قید خانے سے باہر نکلے گی، روح تو لطیف ہے نا، ہمارا جسم جو ہے وہ کثیف ہے، تو اس جسم کی کثافت کی وجہ سے، میٹر اور مادے کی کثافت کی وجہ سے ہم ریالٹی کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن روح کے اندر یہ ہے کہ وہ ریالٹی کو دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے جب وہ ہمارے جسم سے باہر نکل جائے گی تو پھر اس کو ریالٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی، اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جن فرشتوں کے بارے میں وہ سنتا تھا، لیکن اس مادی جسم میں ہونے کی وجہ سے وہ ان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ روح جو ہے، وہ سب ریالٹی جب اس کو نظر آئے گی تو پھر اسے پتہ چلے گا، او ہو، یہ تو بہت بڑی حقیقت تھی جس کو میں نے مد نظر نہیں رکھا۔ تو اب وہ واپس آنے کی خواہش کرے گا، لیکن اس کی وہ خواہش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں ورائہم برزخ، اس کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے، اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ایک عالم ارواح ہے جہاں سے ہماری روحیں آئی ہیں اس دنیا میں، یہ عالم دنیا ہے، یہ دوسرا عالم ہے۔ اس کے بعد ایک قبر کا بھی دور ہے نا، جس کو عالم برزخ کہا گیا۔ برزخ برج کو کہتے ہیں، یعنی اس دنیا اور آخرت کے درمیان کیا ہے؟ وہ برج ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہا گیا۔ تو یہ عالم برزخ میں اب روحیں تو اوپر چلی جاتی ہیں، یا جو کافر ہیں ان کی زمین کے اوپر پٹخ دے ماری جاتی ہیں۔ روح کے اوپر بھی انشاءاللہ علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے مستقل، جو ہے اس کی حقیقت، اس کی ریالٹی، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں اس کے حوالے سے اور جو سلف میں آ رہا ہے۔ تو وہ عالم برزخ کے اندر جو ہے وہ انسان کا جسم قبر میں پڑا رہتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے یا زمین پہ پٹخ دے ماری جاتی ہے۔ مسلمان کی، ایمان والی کی اوپر چلی جاتی ہے، کافر کی نیچے زمین پہ جو ہے وہ پٹکتی رہتی ہے۔ تو وہ ایک عالم برزخ میں وہ روحیں رہتی ہیں، پھر قیامت والے دن وہ جسم میں دوبارہ لٹائی جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ آخرت کا حساب کتاب شروع ہوگا اور جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور کے بارے میں کہا گیا کہ خاص طور پہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ اس کی تعلیم دو، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے حوالے سے، اسلامی معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بہت عمدہ احکامات دیے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے معاشرتی اصلاح کے حوالے سے دین کے احکامات کو دیکھنا ہو کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ کن بنیادوں پہ کرنی ہے، یا معاشرہ جو ہے، اسلامی معاشرہ کن ویلیوز، کن اقدار کے اوپر کھڑا ہوگا، تو وہ سورہ نور کا جو ہے وہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات جس سے سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ایڈلٹری نہیں ہوگی، ایڈلٹری نہیں ہوگی، زنا نہیں ہوگا، بدکاری نہیں ہوگی۔ جس معاشرے میں زنا ہے، بدکاری ہے، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، بالکل بھی اسلامی معاشرہ نہیں۔ اسلامی معاشرے کی اٹھان جس پلر کے اوپر ہوگی وہ یہ ہے کہ اس میں ایڈلٹری کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے گا اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اور حد کیا ہے؟ 100 درے مارے جائیں گے اس کو۔ تو قرآن نے یہاں سے جو ہے وہ شروع میں پہلے رکوع میں یہ بات بیان کی کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، 100 درے مارو۔ لیکن یہ اس کو مارے جائیں گے جس کا زنا ثابت ہو جائے، اور کس کا زنا ثابت ہوگا؟ جس کو چار لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی وہ اتنا پبلکلی زنا جو ہے وہ کر رہا ہے، 4 لوگ اس کو آنکھوں سے دیکھی جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ سوسائٹی میں پھیلے گا نا بدکاری، اس کے اوپر سزا لاگو کرو۔ جس کا زنا کسی نے دیکھا نہیں، اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جس کا تو 4 لوگوں نے دیکھ لیا، تو اب اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بالکل بھی نرمی نہ کرو، اللہ کے دین کے معاملے میں بالکل۔ اور ان کے عذاب کے وقت، سزا کے وقت، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ یہ سزا جو ہے تاکہ پبلک میں یہ سزا جاری کرو، تاکہ یہ جرم رکے۔ اس کو جرم، اسلامی کے لیے یہ جرم ہے زنا، چاہے میوچل کانسنٹ سے ہو، باہمی رضامندی سے ہو، پھر بھی جرم ہے۔ اور اگر تو ریپ ہو، مطلب عورت کی جسے ہم کہتے ہیں عزت لوٹ لی جائے، اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے،
پھر اس کی سزا تو قتل ہے، وہ تو ہرابہ اور دہشت گردی بنتی ہے، فساد فی الارض بنتا ہے، اس کی سزا تو پھر یہ ہے کہ اس کو صلیب دے دی جائے، بھوکا پیاسا جو ہے اس کو ٹانگ دیا جائے۔ لیکن اگر میوچل کانسنٹ سے، باہمی رضامندی سے زنا ہو تو پھر 4 گواہ موجود ہو تو پھر یہ سزا ہے، اور اگر 4 گواہ نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی ڈیبیٹ پیدا کرتے ہیں کہ ڈی این اے سے ٹھیک ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے ریپ کیا ہے تو اس کو سزا ہوگی، لیکن حد جاری نہیں ہوگی، پھر سزا جو ہے وہ قاضی اس کو دے گا، قاضی دے گا، جج دے گا، جو بھی اس کے لیے سزا سجیسٹ کرے، جیل سجیسٹ کر دے یا کچھ بھی سجیسٹ کر دے، لیکن حد جو ہے وہ قائم ہوگی گواہیوں کے اوپر، کیونکہ حد انتہائی سزا ہے۔ انتہائی سزا اس وقت دی جاتی ہے جب جرم مکمل طور پہ ثابت ہو جائے، اور اگر جرم کے ثبوت میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو پھر اس کی سزا بھی ہوگی لیکن کم ہوگی، یعنی حد نہیں ہوگی، اس کو تعزیر ہوگی، اور وہ تعزیر کا فیصلہ جج کرے گا، اس کو سزا کا فیصلہ جج کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قذف کی حد بیان کی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر جو انسان ہے اس کی رسپیکٹ، اس کی آنر، اس کی ڈگنیٹی، اس کو آپ متاثر نہ ہونے دیں، آپ لوگوں کی رسپیکٹ کو سیکیور کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قذف کی حد مقرر کی کہ اگر کوئی کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے زنا کا، ایڈلٹری کا، تو وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتا، تو اب اس بہتان لگانے والے پہ، الزام لگانے والے پہ حد جاری کریں، اس کو 80 کوڑے ماریں، پبلکلی ماریں، اور آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہ کریں۔ تو یہ آسان نہیں ہے کسی کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کر دینا کہ فلاں کے تو فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں شوبز میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے شوبز میں ایسے لوگ ہیں، وہ محتاط بھی نہیں ہوں گے، وہ متقی بھی نہیں ہوں گے، پرہیزگار بھی اتنے نہیں ہوں گے، ان کے آپس میں سکینڈلز بھی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ فلاں جو ہے فلاں کے ساتھ رات گزارتا ہے اور فلاں کے ساتھ جسمانی تعلقات ہیں، ہم کیوں کہیں؟ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے نا، تو نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ آخری درجے میں جو ہے ایک بات ہے نا، تو اس کے لیے گواہی ہونی چاہیے۔ ایک برے سے برا آدمی، گرے سے گرا ہوا آدمی، اس کا بھی ایک وقار ہے، وہ وقار اس نے اگر اپنے کسی جو ہے وہ عمل کی وجہ سے، کرتوت کی وجہ سے لوز کر دیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اتنا کھلم کھلا جو ہے وہ بدکاری کرنے لگا کہ 4 لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر وہ چوری چھپے جو ہے وہ اپنی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں صرف شکوک و شبہات کی وجہ سے اس پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی برا کیوں ہو۔ اس کے بعد واقعہ عفق کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ عفق کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تھے کسی غزوے پہ، تو واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ جو ہے وہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ قضائے حاجت کے لیے اپنے اونٹ سے اتری ہیں، لیکن پتہ نہیں چلا، جب وہ گئی ہیں تو وہاں ان کا نا کوئی ہار گم ہو گیا، تو وہ ہار ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگ گیا، تو اتنے میں قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ جب وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے، اب یہ بھی پریشان ہو گئی، قافلے والوں کو بھی نہیں پتہ چلا، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ لیٹ گئی، چادر لے کے وہاں پہ لیٹ گئی کہ جب وہ مجھے دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں اپنی سواری پہ تو واپس یہاں پر ہی آئیں گے، کیونکہ یہاں ہی قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی، حضرت صفوان کی، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے، تو ان کو اللہ کے رسول نے یہ کام اس لیے سونپا تھا کہ کوئی جہاں پہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز رہ جاتی ہے تو تم اٹھا کے لے آیا کرو، کسی کی کوئی چیز لوگ بھول جاتے ہیں، ظاہری بات ہے اتنی بڑی تعداد میں جب سفر کرتے ہیں تو حضرت صفوان جو ہے وہ جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، تو انہوں نے جو ہے وہ سبحان اللہ کہا۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ سو گئی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی تھی، تو وہ جاگ اٹھی، تو انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور مدینہ لے آئے۔ اب جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ بچ کے نہیں آئی، معاذ اللہ، یعنی بہتان لگا دیا۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ معاذ اللہ گویا کہ حضرت صفوان کے ساتھ ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہو گئے، اب اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہے وہ اس کے پروپیگنڈے میں آ گئے، جن میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے، حضرت مصطح بھی تھے، کچھ اور بھی نام ملتے ہیں۔
تو اس پہ جو ہے وہ پھر 1 مہینہ تک وہی نازل نہیں ہوئی. اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بھی مشورہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئیں حضرت ابوبکر کی طرف. اب ظاہری بات ہے یہ جو درمیان کا ٹائم پیریڈ تھا یہ حضرت عائشہ کے لیے بھی بہت جو ہے وہ مشکل تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت مشکل تھا. پھر یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ برات نازل ہوئی ہے سورہ نور کے اندر. یہ پورے 2 رکوع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا, یہ سارے جھوٹے ہیں, منافق ہیں, یہ بہتان باندھ رہے ہیں, اپنی طرف سے جو ہے وہ جھوٹی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. تو اے مسلمانوں ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہوا ہے اس وجہ سے ایک ذہنی کوفت اور اذیت تو پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, نبی کے گھر والوں کو بھی, عام مسلمانوں کو بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر پیدا کر دیا. اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے خیر پیدا کر دیا. یعنی بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دین کے نازل کر دیے, بہت سارے احکامات کہ رہتی دنیا تک اگر اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تم اللہ کے دین سے رہنمائی لے سکتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو واقعہ افک کہتے ہیں, افک کا مطلب ہے جھوٹ, یعنی جو جھوٹ گڑا گیا. کس پہ جھوٹ گڑا گیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ. تو فرمایا کہ جو لوگ جو ہے وہ جھوٹ کر رہے ہیں, اے مسلمانوں یہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے, منافقین بظاہر تو مسلمان تھے, تو تم اس بات کو شر نہ سمجھو بلکہ اس کو اپنے لیے خیر سمجھو. اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا تو انہوں نے تو اپنا گناہ کما لیا, اور جو ان میں سے بڑا ہے یعنی عبداللہ بن ابی, تو اس کے لیے تو اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ دیکھو کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہے وہ یہ بات آگے نقل کرنا شروع ہو گئے تھے, منافقین کی باتیں جو ان کے زبانوں پہ تھی. تو اے مسلمانوں تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تمہیں کسی مسلمان کے بارے میں یہ خبر ملے نا تو تم فوراً اس پہ یقین نہ کر لو. تم کہو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, سبحانک ھذا بہتان عظیم, وہ آدمی تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا ہمارے ہاں کسی کے بارے میں بھی کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو, بہت متقی پرہیزگار عالم دین سارا کچھ ہو, اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر لیک ہو جائے تو لوگ فوراً جیسے ایمان لے آتے ہیں, اچھا اس نے ضروری کو منہ ماری کی ہوگی, وہ ضروری کوئی ایسا نکلا ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, ایسے نہیں, تمہیں فوراً ایمان نہیں لانا چاہیے ایسی خبروں پہ. ایک آدمی بظاہر جو ہے وہ شریف ہے, شریف النفس ہے, تمہیں اس کو شریف النفس سمجھنا ہے جب تک کہ کوئی پکی گواہیاں نہ مل جائیں کہ وہ بدکار ہے. تو وہ گواہیاں کیا ہیں؟ چار لوگ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اس لیے مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ جب کسی دوسرے مسلمان یا مومن کے بارے میں ان کو خبر ملے, کوئی بری خبر ملے کہ وہ فلاں فلاں بدکاری میں ملوث ہوا ہے یا فلاں فلاں جگہ اس نے منہ ماری کی ہے, تو وہ اس پہ ایمان نہیں لائے گئے, اس پہ یقین نہ کریں اور یہی کہیں کہ یہ بہتان ہے, یہ بہتان ہے. بندہ مومن ایسا نہیں کر سکتا, جو یہ کہہ رہا ہے وہ گواہی لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس درجے انسان کو سکیور کر دیا, اس درجے. انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, غلطی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود تم نے اس طرف نہیں جانا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تم نے اس طرف جانا ہے چونکہ گواہی نہیں موجود اس لیے وہ پاک صاف ہے, جب تک گواہیاں نہیں آ جاتی. اور اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ذرا سی ویڈیو لیک ہو جائے, ٹھیک ہے, اب اس ویڈیو کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا, لوگ کسی کی جو ہے وہ پوسٹوں سے کچھ باتیں جو ہے وہ نکال لیتے ہیں, ان کی میسیجنگ سے باتیں نکال, اب مطلب کسی کی بھی آپ مطلب کسی سے آپ نے کوئی پرائیویٹ میسیجنگ کی ہو, کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. بعد میں لوگوں کو دیکھا اسکرین شاٹ جیسے لگائے ہوتے ہیں, فلاں نے فلاں کے ساتھ میسیجنگ کی, اس نے اس کے اسکرین شاٹ لگا دیے, اس اسکرین شاٹ کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, کوئی سر پیر, کوئی اس میں بات ایسی ہے ہی نہیں, او اسکرین شاٹ لگ گیا, اسکرین شاٹ لگ گیا, فلاں نے فلاں کے لگا دیے, کیا کچھ بھی نہیں اس میں. آپ وہ اسکرین شاٹ بھی پڑھ لیں, اس کو پرول لیں, 10 مرتبہ پڑھ لیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ جو ہماری ایک جو جاسوسانہ طبیعت ہے نا, اس طبیعت نے جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں کو بہت اچھالا ہے, بہت اچھالا ہے. کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, ہم اپنی اس تجسس ماری طبیعت کی وجہ سے فوراً جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں, وہ لوگوں کے بارے میں غلط گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بس ایک بندہ مومن پاک صاف ہے, مجھے اس کو پاک صاف سمجھنا ہے, مجھے اس کو پاک صاف سمجھنا ہے. اللہ یہ کہ آپ کوئی برہان آ جائے, کوئی روشن دلیل آ جائے اس کی بدکاری, روشن دلیل,
نہیں تو مجھے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ مسلمان معاشروں میں یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ جو لوگ مسلمان معاشروں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کون پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ سیدھا کہہ دیں کہ یہ جو آپ کا میڈیا ہے، یہ جو آپ کی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کلچر سب کیا بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی ایڈ مکمل نہیں ہوتی جس میں کوئی عورت نہ ہو، اور وہ عورت بھی ننگی نہ ہو۔ تو جو لوگ مسلمان معاشروں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ان کی تنگ ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت تو تنگ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ اس پہ جو ہے وہ مطلب گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے میوزیشین، بڑے بڑے سنگرز، بڑے بڑے جو ہے وہ فلم سٹارز، اور اس قسم کی بڑی بڑی پرسنالٹیز جنہوں نے سوسائڈ کر لی، ٹاپ کلاس کے لوگ آپ کو ملیں گے، اپنے کیریئر میں ٹاپ پہ ہوں گے۔ تو کیا ہے؟ زندگی سے تنگ ہے، اور کیا ہے؟ وہ زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی، عذاب بنی تبھی تو سوسائڈ کر رہا ہے، تبھی تو سوسائڈ کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہی صرف عذاب نہیں بنے گی، آخرت بھی عذاب بن جائے گی۔ لیکن ایک دنیا کو وہ جہنم کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد خود بھی جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، لیکن لوگ ان کو ایک آئیڈل کی طرح پھر بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی مطلب یہ جو تھا سپر سٹار تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس نے سوسائڈ کر لیا، تو اسے اپنی زندگی میں سے کچھ نہیں ملا، اس کیریئر سے یہ سب کچھ جو اس نے کمایا اسے کچھ نہیں ملا، اس میں کوئی سکون نہیں تھا اس کے لیے، اس لیے اس نے مرنا پسند کیا۔ اور سب کے پیچھے جائیں گے ایک ہی وجہ ملے گی، ڈپریشن، ڈپریشن۔ سب کی کہانیاں پڑھیں گے، میں نے ایک وقت ان کی کہانیاں پڑھنا شروع کی تھی، سب پیچھے ڈپریس، سب ڈپریس لوگ۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ بات کہی ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ یعنی یہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پہ زانی جو ہے وہ زانی سے نکاح میں رغبت رکھتا ہے، بدکار عورت بدکار مرد کو پسند کرتی ہے۔ فلم انڈسٹری میں، شوبز انڈسٹری میں سارے ایک دوسرے سے شادیاں کرتے ہیں نا، جیسے بھی ان کا اپنا ایک رہن سہن ہے، ایک لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل کے مطابق وہ اپنے جیسی پسند کرتے ہیں، اپنے جیسے مطلب بے حیا۔ تو اب کم از کم جو کچھ وہ فلموں میں مطلب سین پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو سب بے حیائی میں آتا ہے نا، وہ سب تو وہ پبلکلی کر رہے ہیں، وہ سب تو وہ پبلکلی کر رہے ہیں، اس کے لیے تو کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ اور ایک پردہ دار خاتون جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے ایک شریف اور نیک مرد، ایک دیندار مرد کو پسند کرے گی اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ، اور ایک دیندار مرد ایک دیندار عورت کو پسند کرے گا، پردے والی عورت کو پسند کرے گا اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ۔ تو یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں بیسیکلی اس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بیویوں کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو، تم اصل میں اللہ کے رسول پہ انگلی اٹھا رہے ہو، تم اللہ کے رسول پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب بیان کیے کہ کسی کے گھر میں جو ہے اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ اس وقت جب گھر میں داخل ہونا ہوتا تھا تو ظاہری بات ہے کوئی بیل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا یا بیل کر دی، لوگ السلام علیکم کہتے تھے گھر کے دروازے پہ آ کے، اور عام طور پہ گھر کے دروازے پہ کپڑا ایک لٹکا ہوتا تھا، پردہ، السلام علیکم کہتے تھے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، اندر سے جو ہے وہ وعلیکم السلام یا اندر آنے کی اجازت مل جاتی تو لوگ اندر چلے جاتے تھے، یا صاحب خانہ باہر آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا،
بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو، بلکہ اپنے گھر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو، اور اطلاع کر کے، جیسے انسان گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ ہلکا سا ناک کر لے، اس لیے کہ اگر گھر میں اس کی بہنیں ہیں، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، اس کی والدہ ہے، تو کسی کو اس حالت میں نہ دیکھ لے کہ جس حالت میں دیکھنا اس کو ناپسند گزرے بعد میں۔ تو گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں، اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے آداب ہیں، کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کی بھی آداب ہیں۔ ایسے جیسے اب آپ دیکھیں نا، عام طور پہ جیسے کزنس ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اب وہاں کسی نے دوپٹہ سر پہ نہیں لیا ہوا، کسی کا گربان کھلا ہے، کسی نے جو ہے اپنے بازو جو ہے وہ کام کاج کے لیے آٹا گوندنے کے لیے اوپر چڑھے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مردوں کو جو ہے یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ غیر محرم مردوں کو۔ ٹھیک ہے اگر اگلا آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اس کے گھر میں چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ اجازت لے کے جائیں۔ اگر گھر میں کسی خاتون کا پردہ جو ہے وہ خراب ہے تو وہ اپنا پردہ ٹھیک کر لیں، تو کچھ وہ اپنا پردہ ٹھیک کریں، کچھ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو اپنی نظروں کا پردہ کریں۔ مرد کو بھی یہ جو نظروں کے پردے کا حکم دیا گیا نا، تو یہ اصل میں تو وہ قریبی جو رشتہ دار ہیں، جہاں نہ محرم خواتین ہوتی ہیں لیکن آنا جانا تو ظاہری بات ہے رشتہ داری کی وجہ سے لگا رہنا ہے، تو وہاں گھروں میں پردے کا حکم دیا ہے، وہاں اپنی نظروں کو آوارہ نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات میں کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر اچانک کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑ جائے تو آپ نے کہا کہ بس وہ معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نظر پھیر لو۔ تو یہ جو بد نظری ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ زنا کا ایک مقدمہ ہے، اس لیے اس سے منع کیا، اس لیے اس سے منع کیا۔ اور عورت کے وجود میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ اس کا چہرہ ہی تو ہوتا ہے، اور کیا چیز ہے خوبصورت؟ ساری خوبصورتی تو اس کے چہرے پہ ہی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ بنا سنوار کے اس نے جو رکھا ہوتا ہے وہ اپنے چہرے کو ہی بنا سنوار کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ انسان کے اندر اگر شہوت بھڑکتی ہے تو یہی تو بد نظری ہے، عورت کے چہرے کو دیکھنے سے، عورت کو دیکھنے سے، اس وجہ سے اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، دیکھنے سے پھر جو ہے وہ نظریں ٹکراتی ہیں، پھر اس کے بعد بات چیت، پھر میسیجنگ، پھر اس کے بعد ملاقات، پھر ڈیٹنگ، پھر اس کے بعد زنا، تو یہ زنا کا تو مقدمہ بن جاتا ہے اکثر بیشتر کیسز میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، غض بصر کا حکم دیا۔ غض بصر کا مطلب یہ نہیں ہے آنکھیں بند کر لو، غض بصر کا مطلب یہ ہے آنکھوں کو دبا کے رکھو، کنٹرول میں رکھو اپنے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی کیا کریں، اپنی نگاہوں کو دبا کے رکھیں، یہ نہیں کہ بند کر لیں، مطلب دبا کے رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، یعنی نظر میں آوارگی نہیں ہونا چاہیے، آوارہ پن نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر پڑھ رہی ہیں ادھر پڑھ رہی ہیں، لوگوں کو آپ جو ہے وہ گھوری جا رہے ہیں، سٹیئرنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں۔ اور عورتیں ان کو یہ بھی خاص طور پہ حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں مردوں کے سامنے، میک اپ کر کے، بن سور کے، الا ما ظہر منہا، ہاں جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر ہو جائے کیا مراد ہے؟ جیسے اس نے جو ہے وہ پردہ کیا ہوا ہے، اب کسی وقت ہوا کی وجہ سے پردہ جو ہے وہ سرک جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی وجہ سے جو ہے وہ از خود ظاہر ہو جائے تو اس پہ ظاہری بات ہے کوئی ان انٹینشنلی جسے کہتے ہیں اس کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، لیکن اہتمام اس نے کرنا ہے کہ اپنی زیب و زینت کو اس نے چھپانا ہے، اس نے مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی۔ گولڈ کی چین پہن کے جو ہے وہ آپ اپنے گلے میں اب اپنا گلا کھلا چھوڑا ہوا ہے مردوں کو دکھانے کے لیے، پھر یہ ہے کہ جی مرد مجھے طاقتے کیوں ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ ہراسمنٹ کا جو ہے وہ کیس کرنے کا سوچتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مرد تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ تو تاکے گا جب آپ اس طرح سے باہر نکلیں گی۔ تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، ظاہر نہ کریں، اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھیں۔ یہ اللہ نے ان کو حکم دیا، اس سے بڑی کیا بات ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا۔ بھائی اگر آپ مذہب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ کو یہ حکم فالو کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی، مردوں کے سامنے میک اپ کر کے بن سور کے آپ نے نہیں نکلنا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی کیوں ان کی شہوت بھڑکتی ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے اللہ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے کہ عورتوں کو دیکھ کے ان کی شہوت بھڑکتی ہے، اللہ نے ان کی نیچر ہی ایسی بنائی ہے۔
یہاں تک کہ وہ ریپ تک بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. ان کو پھر بھی سزا ملے گی اگر وہ کوئی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں عورت کے ساتھ. ان کو تو سخت ترین سزائیں ملے گی مردوں کو. لیکن یہ ہے کہ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. اس کو حکم یہی ہے، اس کی آزمائش اسی میں. ہاں اپنی زیب و زینت جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. شوہر کو چاہیے، باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو اپریشیٹ کرے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو جو ہے اس کی تعریف کرے. کیونکہ عورت کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنی تعریف کو پسند کرتی ہے. اگر گھر والے نہیں کریں گے تو وہ باہر سے جو ہے وہ یہ سب کچھ لینے کی کوشش کرے گی. جب باہر سے لینے کی کوشش کرے گی تو پھر فتنہ فساد برپا ہوگا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اگلے رکوع میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کی شادی کرو. بے نکاح، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرو. اور یہ بھی کہا کہ جو تمہارے غلام لونڈیاں، اب تو غلام لونڈیاں نہیں ہیں، چلے ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے خادم ہوتے ہیں، 10 سال سے ملازم ہیں، ان کی بھی شادیاں کرواؤ، ان کے بچوں کی بھی شادیاں کرواؤ. یعنی جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کی شادیاں کرواؤ. یہ بہت بڑا کام ہے کرنے کا، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور آج ہم نے کیا کیا، آج سوسائٹی میں زنا عام ہو گیا، بہت عام، بہت آسان ہو گیا. ایک کلک کے اوپر ہے زنا، بدکاری کرنا ایک کلک کی دوری کے اوپر ہے. نکاح کو ہم نے بہت مشکل کر دیا، بہت مشکل بنا دیا. اور وہ نکاح اتنا لیٹ ہو رہا ہے، 25 30 35 سال 40 سال تک عورتوں کی عمریں پہنچی جا رہی ہیں. اور مجھے لوگوں کے اتنے میسیجز آتے ہیں، آپ اس پہ گفتگو کریں، آپ اس پہ لکھتے کیوں نہیں، آپ اس پہ بولتے کیوں نہیں، آپ اس پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے. رشتوں کے انتظار میں، تھوڑے سے اچھے رشتے کے انتظار میں عورتوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، پھر وہ مناسب رشتے بھی نہیں ملتے. پہلی بات ہے یہ دیکھیں نا، یہ بات تو ساری سوسائٹی نے سوچنی ہے نا. پھر یہ ایک رسومات کا ایک تومار ہے، جہیز دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے علیحدہ ایشوز ہیں. پھر یہ کہ لڑکوں کے مسائل ہیں، جب ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس ملازمت نہیں. یہ ان سب چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، سب چیزوں سے. نکاح کو ہمیں رواج دینا پڑے گا، نکاح کو جلد شادی کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کی بھی بچیوں کی بھی. 18 20 22 سال بہت مناسب عمر ہے شادی کی، اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس فتنے کے دور کے اندر جاب نہیں، اللہ تعالیٰ جاب دے دے گا. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کے پاس ملازمتیں نہیں تھیں، لیکن ہنر تھا، سکل تھی، کچھ تعلیم تھی، شادی ہوئی، ذمہ داری پڑی تو اللہ تعالیٰ نے بھاگ بھی لگا دیے. جیسے اللہ نے یہاں پہ کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، غنی کر دے گا. ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں. ایک دفعہ میں نے کچھ پوسٹیں لگائی تھی، نیچے کمنٹس میں لوگوں نے تذکرہ کیا کہ حافظ صاحب ایسا ہی ہے، ہماری اپنی مثالیں یہ ہیں. تو یہ ہے، یہ کرنا چاہیے ہمیں جو ہے نا. اس حوالے سے بہت زیادہ آئیڈیالسٹک نہیں ہونا چاہیے، نہ مردوں کو کہ جب تک مکان نہ بنا لوں، جب تک جو ہے وہ میری اچھی ملازمت نہ لگ جائے اس وقت تک میں نے شادی نہیں کرنی. جوانی کی عمر تو وہ جو ہے وہ برائی کے اندر جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں، سوچوں میں اور شیطان کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزار دیتا ہے. 14 15 سال کی عمر میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، 30 سال کی عمر میں بھی اگر اس کی شادی ہو، 15 سال تو اس نے جو ہے وہ اپنی عمر کی جو بہترین جو اس کی عمر کا حصہ تھا، جس سے وہ کوئی کریٹو، کوئی پروڈکٹیو ورک جو ہے وہ کر سکتا تھا زیادہ سے زیادہ. تو پھر یہ ہے کہ شادی جلد عمر میں ہو جائے گی، 18 20 سال کی عمر میں. 30 35 سال کی عمر میں تو بچے جچے پیدا کر کے بالکل فارغ ہو جائے گا. 40 سال کی عمر میں پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. اور پھر جب شادی کے بعد رسپانسبلٹی انسان کے کندھوں کے اوپر پڑتی ہے تو جلد انسان رسپانسبل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دین کا کام بھی کر سکتا ہے، خدمت خلق کا کام، بہت کام کر سکتا ہے. بہرحال اس کو ہمیں رواج دینا چاہیے. نکاح مساجد کے اندر کریں، جہیز کی رسم کو ختم کریں، مہندی مایوں اور اس قسم کی جو رسمیں ہیں جن کے اوپر پیسہ لگتا ہے، لڑکی کے گھر سے جو ہے بارات کا جو کھانا ہوتا ہے اس کا بوجھ لڑکی کے باپ پہ نہ ڈالا جائے. یہ ساری رسمیں ختم ہوں گی، نکاح کو ہم رواج دیں گے، بس سادگی سے نکاح ہو تو انشاءاللہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی. اور یہ سارا اکثر و بیشتر آپ کہیں مور دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 80 90% میں
مسائل کیا ہیں؟ شادی نہ ہونے کے مسائل، نفسیاتی مسائل. ان کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ شادیاں نہیں ہو رہی. تو یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. بہت ساری جسمانی بیماریاں، بہت ساری جو ہے وہ ذہنی بیماریاں، وہ صرف اور صرف شادی نہ ہونے کی وجہ سے. شادیاں ہو جائیں، مناسب سی بس شادی ہو جائے. بس ہم دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں ہم کو اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، دنیا گزارنے کے لیے آئے ہیں. بس ایمان کے ساتھ یہ دنیا بس گزر جائے، ایمان کے ساتھ گزر جائے. بس اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھی گزر جائے، بس ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ گزر جائے. بس ہم نے گزارنی ہے، دنیا تو ہے ہی آزمائش. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ یہ بات بندہ مومن کے دل میں نور کی مثال بیان کی ہے. بندہ مومن کے دل میں نور کی مثال کیا ہے؟ فرمایا بندہ مومن کے دل میں جو ہے وہ نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی چراغ ہے، وہ چراغ جو ہے وہ زیتون کے تیل سے روشن ہے، اور اس کو آپ نے کسی تاکچے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ خوب روشن ہے، خوب روشن ہے. زیتون کا تیل بہت صاف ستھرا ہوتا تھا، اور زیتون کا تیل بھی اس درخت کا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یعنی وہ درخت جو درختوں کے جھنڈ میں درمیان میں ہوتا ہے، جس کو سورج کی روشنی بہت زیادہ پہنچتی ہے. تو زیتون کے جس درخت کو سورج کی روشنی بہت زیادہ پہنچے تو اس کا تیل بہت صاف شفاف ہوتا ہے، اتنا صاف شفاف کہ وہ بھڑکنے کو خود ہی تیار ہوتا ہے. تو گویا انتہائی روشنی کی اگر کوئی مثال ہو سکتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ مومن کے دل میں جو ہے وہ ایمان کی جو روشنی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے کوئی چراغ روشن کر دیا. نور علی نور، دو نوروں کا اللہ نے تذکرہ کیا. ایک نور فطرت ہے اور دوسرا وحی کا نور ہے. تو ایک تو وہ بندہ خود فطری طور پہ اچھا تھا، پیدائشی طور پہ اچھا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ نرم دل، بہت اچھے اخلاق کے. پھر یہ ہے کہ اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ وحی کی روشنی بھی اس کو مل گئی، دین کی روشنی بھی اس کو مل گئی، تو اب نور علی نور ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں جا کے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ اپنے ان لوگوں سے کیا ہے، اپنے ان بندوں سے کیا ہے کہ جو ایمان لے کے آئیں اور عمل صالح کریں. جو ایمان لے کے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی خلافت عطا کرے گا، اور دنیا میں ان کو تمکن عطا کرے گا، اقتدار دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہماری امت اس وقت ان دو شرائط کے اوپر بھی پوری نہیں نہ اتر لے. ایمان اور عمل صالح کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ ایمان اور عمل صالح وہی جو باتیں سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو، ایک ریڈی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک سب لوگ آپ کو کیا ہے؟ کرپٹ ملتے ہیں، کرپٹ نظر آتے ہیں. دوسروں کو جو ہے وہ چونا لگانے کے لیے جھوٹ بولنے والے. تو پوری سوسائٹی ہم سب ایسی ہیں نا، ہم سب ایسے ہیں، سب ایسے ہیں. کسی ایک طبقے کو ہم کیا برا کہیں؟ ساری ایسے ہیں. ہم مذہبی طبقات کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کالی بھیڑیں مل جاتی ہیں. آپ علماء میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو علماء سو مل جاتے ہیں. پولیٹیشینز میں آپ چلے جائیں، سیاستدانوں میں، تو وہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کوئی ایک آدھ بندہ بھی جو ہے وہ آپ کو صحیح نظر نہیں آتا. گدی نشینوں میں، پیروں میں چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھ لیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. صوفیاء اور درویشوں کا حال دیکھ لیں تو کیا ہے؟ بس نام کے صوفی اور درویش ہیں، دینداری کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی ڈر اور خوف ہے. عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے پیسے سے لوٹ رہے ہیں. تو ہر طبقہ جو ہے، میڈیا میں دیکھ لیں آپ کتنا سچ بول رہے ہیں ہمارا میڈیا. تو ہر طبقہ ہی ایسا ہے، کوئی ایمان عمل صالح نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کیسے ان کو خلافت عطا کرے؟ تو اگر یہ دو صفات ہی ہم پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا اقتدار نصیب فرما دے. ہمارے لیے رستے اللہ تعالیٰ ہموار کر دے دنیا میں غالب آنے کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب یہ معاشرے کی اصلاح، اس میں گھر کے حوالے سے بھی کچھ احکامات آ گئے کہ تمہارے جو بچے جوان ہو رہے ہوں اور تمہارے گھر میں جو تمہارے خادم ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں غلام لونڈیاں ہوتی تھیں، آج کل خادم ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے جیسے گھروں میں وہ کیا ہے سرونٹ کوارٹر ان کے ہاں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے ان کے ملازم، ان کی کوٹھی میں ہی، ان کے گھر میں ہی ان کا سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے.
وہ مرد بھی ان کے گھر میں کام کرتے ہیں، عورتیں بھی ان کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ تو ایسے جو ملازم ہیں تمہارے، اور تمہاری جو اولاد ہے وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس پوچھ کر آئے۔ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو اتنے میں ان کے جو ہے وہ بیٹے داخل ہوئے، اس حالت میں کہ جب وہ مطلب کوئی مناسب حالت نہیں تھی، تو انہیں وہ چیز بہت ناگوار گزری۔ تو اس پہ پھر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنے بیٹوں کو حکم دو نا، تربیت دو نا، ان کی تربیت کرو کہ 3 جو اوقات ہیں ان میں تمہارے بچے جو ہے وہ کیا کریں، اجازت لے کے تمہارے پاس آئیں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے۔ تو عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے، یعنی یہ رات کا وقت ہی ہو گیا۔ اور دوسرا دوپہر کا وقت، جو قیلولے کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات اس وقت بھی جو ہے وہ میاں بیوی اکٹھے سو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ بعض میاں بیوی جو ہے وہ غیر محتاط ہوتے ہیں، جب وہ غیر محتاط ہوتے ہیں تو اب اولاد ان کو بعض اوقات ایسی حالت میں دیکھ لیتی ہے کہ جس میں بعد میں ان کو خود بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اولاد نے ہماری جو ہے وہ اس حالت میں ہم کو دیکھ لیا۔ تو یہ بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے اولاد کے سامنے، وہ ساری زندگی کے لیے ان کے ذہن میں وہ واقعہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو میرے پاس چونکہ ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں کبھی کبھار جو ہے وہ کوئی چیز ایسی بیان بھی کر دیتا ہوں۔ ایک مطلب بچے کا کیس میرے پاس آیا، تو اب اس کو او سی ڈی تھی، یعنی یہ بیماری تھی کہ وسوسے بہت زیادہ آتے تھے، اور اس کو وسوسہ ایک ہی آتا تھا۔ کیا وسوسہ؟ کہ اس کے اماں ابا جو ہے وہ دوسرے کمرے میں جو ہے وہ سیکس کر رہے ہیں۔ تو اب وہ اس بیماری سے نکل نہیں پا رہا تھا، وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو اب اس کو، ایسے کیسز کو اگر آپ پرو لیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کچھ ماں باپ کی بے احتیاطی، بس بچوں سے بے احتیاطی، وہ ساری زندگی کے لیے جب وہ اولاد کا ایک روگ بن جاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہے وہ، اور ماں باپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ماں باپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ بھائی یہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں تم اجازت لے کے ہمارے پاس آؤ، تم نے ایسے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اور اپنی اولاد کے سامنے بہت زیادہ ایسی حرکات بھی نہ کریں، ٹھیک، کہ جس سے جو ہے وہ انہیں کوئی ذہنی جو ہے وہ انتشار پیدا ہو، جس کو وہ مناسب نامناسب جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، یا جس سے جو ہے وہ پھر ان کے تصورات جو ہے وہ بگڑیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ نقاب نہ کریں، اپنا چہرہ نہ چھپائیں۔ ویسے تو ظاہری بات ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، جیسے سورہ احزاب میں آئے گا، لیکن بوڑھی عورتوں کو جو ہے وہ چہرے کے پردے کی رخصت ہے، کیونکہ بوڑھی عورت میں وہ اٹریکشن نہیں نہ رہ جاتی، چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں۔ پھر ایک ایج ہوتی ہے انسان کی کہ جس میں مرد جو ہے وہ اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں، عورتوں کی ایک ایج ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ عورتیں جو اب جوانی سے گزر بیٹھی ہیں، یعنی جن کا جو مینسس کا معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جیسے عام طور پہ 55-60 کی عمر میں عورتوں کا مینسس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لا یرجون نکاحا، مطلب اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے نا، تو اب ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ پردہ نہ کریں تو، لیکن یہ ہے کہ وہ جب باہر نکلیں تو وہ بھی بند سور کے نہ نکلیں، بند سور کے نہ نکلیں، اور اگر وہ پردہ کر لیں، وہ اگر پردہ کر لیں تو یہ تو بہت بہتر ہے، لیکن اللہ نے ان کو رخصت دی ہے۔ تو بوڑھی عورتوں کے لیے پردے میں نرمی ہے، پردے میں نرمی ہے، پردے کے احکامات میں نرمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان میں وہی مطلب مکی صورت ہے، تو اس میں مشرکین مکہ کے جو اعتراضات، سب سے بڑا اعتراض ان کا کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتے نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ پہ ایمان نہیں لا سکتے، آپ کو معجزہ دکھائیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتے ہوں باڈی گارڈ کے طور پہ، تب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ تو وہی مشرکین مکہ کی باتیں، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رسول جو ہے یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، تو ہم کیسے اس پہ ایمان لے آئیں؟ اچھا اس رسول پہ جو ہے وہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ وہ فرشتہ ہمیں ڈراتا، دھمکی لگاتا کہ رسول کی بات مانو ورنہ میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ اچھا اس رسول کے اوپر آسمانوں سے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟
اچھا اس رسول کے پاس کوئی باغات کیوں نہیں ہے جن کا پھل یہ کھاتا؟ اور پھر یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ یہ رسول معاذ اللہ کیا ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یہ مسحور آدمی ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ تو اس طرح سے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، ذہنی کوفت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچائی گئی۔ قرآن میں بھی ایک جگہ کہا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ پھٹتا ہے ان کی باتوں سے، سینہ پھٹتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنے والا آدمی، اس کو بھی ایسی اذیت پہنچتی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کو جو بات تلقین کی گئی ہے نا وہی کام کرے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، اور بہترین کیا ہے تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سجدہ کریں۔ انشاءاللہ سے پھر لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، باتیں بناتے ہیں، دیکھیں آپ دین کا کام اچھا کریں گے برا کریں گے، ہر دو صورت میں آپ کو باتیں تو بنائی جائیں گی، کیونکہ دنیا میں اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ آپ اچھا کام کریں گے، برے لوگ آپ کو جو ہے وہ برا کہیں گے، آپ برا کام کریں گے تو اچھے لوگ آپ کو برا کہیں گے۔ آزمائش تو ہر صورت میں ہے، آزمائش تو جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے اسے لوگوں کی سننی پڑتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کا سینہ پھٹتا ہے، تو وہ کیا کرے، وہ پھر یہ تسبیح کثرت سے کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سجدے میں رہے، انشاءاللہ سے اس کو سکون ملے گا۔ یہ مطلب ان لوگوں کے لیے بات ذکر کرتی جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو علماء میں سے ہیں، داعیان دین میں سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں دعوت کا کام کرنے کے باوجود۔ اب آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ایک ویڈیو ہوتی ہے تلاوت کی، خاص تلاوت کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے قراء کی، قاری عبد الباسط، قاری منشاوی، اس پہ بھی آپ دیکھیں گے جو ہے وہ 20,000 لائک اگر کرنے والے لوگ ہوں گے تو 2-4 ہزار ڈس لائک کرنے والے لوگ ہوں گے، ہیں بس ایسے لوگ ہیں مجرد تلاوت کو بھی پسند نہیں کرنے والے، تلاوت بھی ان کو پسند نہیں آتی۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، تو اس لیے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے، بس یہ ہے کہ انسان تسبیح کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہیں دکھا دیا جائے، وہ تمہیں دکھا دیا جائے، نبی تمہیں یہ دکھا دیں وہ دکھا دیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کے لیے باغات بنا سکتا ہے، وہ اللہ کا قصورہ بڑے بڑے محلات تعمیر کر سکتا ہے، لیکن اس سے تم نے ایمان نہیں لانا۔ تم یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، کیونکہ تمہارے اندر بیماری ہے، تمہارے اندر خرابی ہے، تمہارے اندر بغاوت اور سرکشی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ کوئی معجزات دیکھ کے ایمان تھوڑا لے کے آئے ہیں، تو ایمان تمہارے اندر اونڈیلا نہیں جا سکتا تمہیں معجزات دکھا کے۔ تم اس کو بھی کہہ دو کہ یہ بھی جادو ہے، ہماری نظر بندی کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیسیکلی انہوں نے اصل میں آخرت کو جھٹلایا۔ تو جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے نا، جو آخرت کو نہیں مانتا، جزا و سزا کو، جنت جہنم کو، حشر کو، میدان حشر کو، قیامت کے دن کو، اس کو آپ نہیں منوا سکتے، بالکل کچھ بھی نہیں منوا سکتے۔ کچھ دکھا لیں آپ اس کو، اس کی وہ کوئی نہ کوئی تعویل لے آئے گا۔ آپ اس کو فرشتے بھی دکھا دیں تو وہ کہے گا ہیلوسینیشن ہے، وہ کوئی نہ کوئی سوشل سائنسز میں سے اصطلاح لے آئے گا، یا کوئی کلاسیکل جو ہمارے ہاں جیسے وہ پرانے کہتے تھے جادو ہے، یہ سارے کہتے ہیں ہیلوسینیشن ہے۔ بس اتنا سا فرق پڑا ہے، باقی انکار تو اسی طرح سے ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے خیال میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا، تو بس انشاءاللہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو محدود وقت کے اندر ہی جو ہے نا اس کو اپنے درس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ اجر عظیم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس دنیا میں اس قرآن مجید کے لیے، اپنی کتاب کے لیے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کچھ وقت نکال سکیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح سے جمع کر دے، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔